अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे, जो कि NI ऑन मार्केट बाय यासीन का ही आप हिस्सा तस्वुर कर सकते हैं। कुछ खबरें, कुछ बातें, कुछ एनालिसिस, कुछ टेक्निकल्स आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर किए जाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि मार्केट में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है, क्या रिपोर्टें रहीं पिछले दिनों और किन बेसिस पे मार्केट मूव कर रही है। तो सबसे पहले तो ये कि आज 2 दिसंबर है, इस साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और अब ये काउंटडाउन चल रहा है। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये 2 महीने जो होते हैं, यानी नवंबर और दिसंबर, इसमें बेतहाशा एक तो शॉपिंग फेस्टिवल्स बहुत मुनक्किद किए जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो पार्टी टाइम होता है, यानी क्रिसमस हॉलीडेज, थैंक्स गिविंग डे हॉलीडेज और 11/11 जो शॉपिंग फेस्टिवल चाइना और एशिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बेतहाशा शॉपिंग्स होती हैं, बेतहाशा लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इसमें डिस्काउंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। मुख्तसर ये कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव होती है और परचेजिंग पावर एक आम आदमी की भी ज़्यादा होती है और कंपनीज भी ज़ाहिर है उसमें जो डिस्काउंट देते हैं, तो एक एक्टिविटी मेजर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहरहाल आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो 2 महीने मैंने आपसे जिक्र किया कि जो नवंबर और दिसंबर है, इसमें खबरें भी बहुत होती हैं, इसके अंदर हॉलिडे मूड बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल इस दिसंबर के महीने में हम देखेंगे कि एक तो क्रिसमस हॉलीडेज आएंगी 25 दिसंबर को, उसके वेरी नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो कि शॉपिंग फेस्टिवल होता है, जिसको हम बॉक्सिंग डे के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आता है उसमें न्यू ईयर हॉलीडेज आ जाती हैं। 1 जनवरी 2023 स्टार्ट हो जाएगा, जिस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी, मार्केट में मूवमेंट, मार्केट में छुट्टी, मार्केट में एक फेस्टिवल मूड जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस हवाले से आपके साथ हम शेयर करते हैं। 2 दिन कबल हमारे पास जो खबर थी जिसमें मिस्टर जर्मी पावल, जो कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कि काफ़ी इंडिकेशन हमें मिल रही थी कि अब जनाब अमेरिका जो अपने इंटरेस्ट रेट है, जो कि यके बाद दीगरे 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाता चला जा रहा था, अब ये खबर आई है जो कि जर्मी पावल साहब की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब अब आइंदा जो मीटिंग होगी और ख़ास तौर पे इस साल की जो आखिरी मीटिंग है जो 13 और 14 दिसंबर को मुनक्किद की जाएगी, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अब 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेज करेगा। ये पहले भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था और इन बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो अपर साइड पे जा रही थी, करेंसी मार्केट में मूव आई। आप अगर स्टर्लिंग की बात कर लें तो स्टर्लिंग तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं यूरो की, तो यूरो भी तकरीबन 1500 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं 1500 या 2000 पॉइंट यूरो भी ऊपर की तरफ आ चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्पेकुलेशन आ रही थी पिछले दिनों एक आम आदमी की तरफ से, एक आम तज्जिया निगार की जानिब से, कि जनाब अब अमेरिका अपने शरह सूद में या इंटरेस्ट रेट में या फेडरल फंड रेट में इजाफा जो है वो निस्बतन कम करेगा। अब हमने ये देखा कि जनाब 2 दिन कबल जब मिस्टर जर्मी पावल जो कि खिताब कर रहे थे एक जगह, उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में ज्यादा तेजी से इजाफा नहीं करेगा। अब ज्यादा तेजी से इजाफा नहीं करने के इस बयान पे हमने ये देखा कि अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, अमेरिका में जो ट्रेड होने वाली या ग्लोबेक्स मार्केट में ट्रेड होने वाली जो करेंसी हैं, यानी आप उसमें यूरो, स्टार्लिंग, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर जो कि प्राइम करेंसीज तस्वुर की जाती हैं, इन तमाम करेंसीज में हमने ये देखा कि हायर नोट्स पे मार्केटें चलना शुरू हो गई। वजह ये बताई गई कि जनाब पिछले 4 मीटिंग्स में या तकरीबन 6 महीने में अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट में एक के बाद दीगरे 75 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, अब वो इतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। यानी बढ़ाएगा तो, लेकिन कंपैरेटिवली जो प्रीवियस उसका जो ट्रेंड रहा 75 बेसिस पॉइंट का, अब वो 75 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि कम इंक्रीज करेगा। अच्छा, इस बेसिस पे आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत आई हुई है। गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, इन तमाम करेंसी आइटम हो गए, इवन के जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं इसमें भी तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई और उसकी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि आइंदा जो मीटिंग होगी 13 और 14 तारीख को, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कम करेगा। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही आज का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा
یعنی دسمبر کا پہلا جو ویک ہے اور اس کا پہلا فرائیڈے ہے، اور جس میں نارملی میں نے آپ سے بتایا کہ یہ فرائیڈے جو ہوتا ہے فرسٹ ویک کے جو فرائیڈے ہوتا ہے کسی بھی منتھ کا، اس میں امریکہ کی ون آف دا بگیسٹ ایک رپورٹ ریلیز ہوتی ہے جس کو نان فارم پے رول اور ان امپلائمنٹ ریٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی رپورٹ ہے جس سے پوری امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یا اچھی ہو جاتی ہے یا خراب ہوتی ہے، یعنی ایک مارکیٹ موو جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو رپورٹ آئے گی شام 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو نان فارم پے رول کے نمبرز ہیں وہ ڈکلائن کر رہے ہیں، یعنی رپورٹ خراب آنے کی امیدیں کی جا رہی ہیں۔ یا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 3.7% تھا اور 3.7% کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر جیسے 200 یعنی 2 لاکھ جو ہے جاب کریشن کی گئی پچھلے مہینے، یہ ہمارے پاس جو نمبرز آج اویلیبل ہیں، اور پچھلے مہینے 2,60,000 جاب کریشن ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس کا ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو فورکاسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ میں جاب کریشن جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی ہے، جو کہ نیگیٹو ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے 2 لاکھ افراد کی کہ جناب یہ جاب کریشن ہوئی یا نہیں ہوئی، اب یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ 2,10,000 اگر رپورٹ آتی ہے تو وہ بہت اچھی تصور کی جائے گی، اگر 1,90,000 آتی ہے یعنی 2 لاکھ سے نیچے آتی ہے تو یہ بیڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نمبرز ہوتے ہیں، اور اس پہ پہلے سے کسی کا کہہ دینا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب 2 لاکھ تو 2,60,000 سے کم ہے اور رپورٹ خراب آ رہی ہے، اور مارکیٹ میں اگر رپورٹ آ جاتی ہے 2,10,000 تو مارکیٹیں اوپر چلی جائیں گی، تو یہ بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب رپورٹ خراب آ رہی ہے اور اس بازاریں گر جائیں گی، تو یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ہم جب رپورٹ ریلیز ہوتی ہے تو ہم پریویس کو نہیں بلکہ جو فور کاسٹ اویلیبل ہوتی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شام 6:30 بجے ہم پاکستانی وقت کے مطابق کیا کچھ ہوتا ہے، بٹ اٹ از دا ون آف دا بگیسٹ رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے مارکیٹ میں، چاہے وہ کروڈ آئل ہو، برینٹ آئل ہو، گولڈ سلور ہو، یا کرنسی ہو، اسٹاکس ہو، ہر آئٹم جو ہے وہ ایک ہیبزڈلی مارکیٹ موو کرتی ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہوگا، کیونکہ اگر خراب خبر آتی ہے مارکیٹ نیچے آتی ہے، نیچے کے بعد دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے، تو اس کو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ رپورٹ خراب آئی ہے، مارکیٹ تو نیچے جانی چاہیے، پھر وائی دا مارکیٹ از گوئنگ اپ۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ ایک بھونچال جیسی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کلوزلی واچ کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا کہ واٹ از گوئنگ آن in the market after 6:30 PM پاکستان ٹائم۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آج ہمارے پاس امپورٹنٹ رپورٹ رہے گی وہ ہے رات کو 10:30 بجے ایک رپورٹ آنی ہے جس کو ہم امریکہ کے رگ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں کے اوپر جو تیل نکالنے کے اسٹیشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رگز کہا جاتا ہے، RIG رگز۔ تو اس کے آج نمبرز آئیں گے کہ امریکہ میں رگ جو ہیں وہ بڑھے ہیں اس ہفتے میں یا گھٹ گئے، تو اس پہ بھی کروڈ آئل کی پرائسز موو کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کروڈ آئل کی پرائسز پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ چائنا میں جاری کووڈ زیرو پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ مارکیٹ میں موو آ رہی ہے۔ چائنا نے پچھلے 2-3 مہینوں سے بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے اس نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جناب جب تک زیرو کووڈ نہیں ہو جاتا چائنا میں وہ لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی جو پابندیاں ہیں ان کو برقرار رکھے گا۔ اچھا، اس بیسس پہ یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جناب چونکہ چائنا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، شٹ ڈاؤن ہے، بند پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے مدھم ہو گئی ہیں، گری ہوئی ہیں، لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو گاڑیوں میں ڈالنے والا جو پیٹرول ہے اس کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوئی ہے، انوینٹریز میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب انوینٹریز میں اضافہ ہوتا ہے، جب ٹریول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں کروڈ آئل کی پرائسز ڈاؤن سائڈ پر آ جاتی ہیں کیونکہ انوینٹریز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پہ بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں کہ جناب زیرو کووڈ پالیسی کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ چائنا میں بہت زیادہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، کمپنیز کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ یہ کووڈ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، دوسری طرف وہاں پر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جناب پچھلے دنوں 3 افراد کی ڈیتھس ہوئی۔ چائنا میں 3 لوگ انتقال کر جاتے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، اور ان کی عمریں ہیں
87 ایئرس، 85 ایئرس اور 91 ایئرس. تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خائف ہیں، غصے میں ہیں، اور چائنا کی پریزیڈنٹ مسٹر زی جنگ پنگ سے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کی پالیسی اچھی نہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اگر یہ 90 سال کی عمر میں بندہ مر رہا ہے تو اس سے کووڈ کا کیا لینا دینا، کووڈ کو کیوں انہوں نے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے، اور وہاں کی اکانومی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قطر اس دنیا میں نہیں؟ اگر قطر میں ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آرگنائز ہو سکتا ہے اور وہاں پر کسی قسم کی نہ تو وہاں کوارنٹائن ہو رہا ہے، نہ وہاں سینیٹائزر کا یوز ہے، نہ وہاں پہ ماسک کا استعمال ہو رہا ہے، اور کھلے عام اوپنلی وہ فٹ بال کا اتنا بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے قطر میں، تو چائنا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کانسپریسی ہے اور کیوں چائنا کو بند کیا ہوا ہے. 90 سال کی عمر میں مرنے والا بندے کو یہ کہا جائے کہ جناب وہ کووڈ سے مر گیا ہے، تو اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ، کوئی ایسی سینسیبل بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ کے بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب وہاں پر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. کل بھی ایک خبر آئی تھی، بریکنگ نیوز چلی تھی کہ جناب کووڈ کا جو زیرو پالیسی میٹر ہے وہ جون جولائی تک ختم کر دیا جائے گا، اور پورے چائنا کو ٹوٹلی 100% اوپن کر دیا جائے گا. یعنی وہاں کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، وہاں کے انڈسٹریل پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا آفٹر 6 منتھ. لیکن باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب بہت سارے شہروں میں انہوں نے کوارنٹائن ڈیز جو کہ 14 دن تھا اب اس کو 7 ڈیز کر دیا ہے، کہیں سے 7 ڈیز کو ڈکلائن کر کے 3 ڈیز کا کر دیا ہے. تو وہاں پہ نرمی دکھائی دے رہی ہے. اچھا، ان خبروں کے بعد کہ جناب زیرو کووڈ پالیسیز میں نرمی لے کر آئے ہیں چائنا والے، تو اس بیسس پہ کل کروڈ آئل کی پرائسز بہت زیادہ تیزی سے شوٹ اپ کر گئیں. پچھلے 3-4 دن پہلے 76 اور 77 ڈالر مارکیٹ چل رہی تھی، کل اس نے 83 ڈالر کے بھی لیول کو عبور کر دیا. تو اس بیسس پہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر چائنا میں کووڈ پالیسیز کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو اگر ختم کر دیا جائے یا ڈریسٹیکلی اس میں نرمی لے کر آئی جائے تو تیل کی پرائسز میں خاصا اضافہ ممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے سارا ایئر لائن سیکٹر اوپن ہو جائے گا، ٹریولنگ شروع ہو جائے گی، پیٹرول کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا، انوینٹریز ڈکلائن کر جائیں گی، تو کروڈ آئل شوٹ اپ کر سکتا ہے. تو بہرحال اس کروڈ آئل کی پرائسز جو کہ چائنا کے زیرو کووڈ پالیسی سے جہاں تک منسلک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، پوری دنیا میں سرد لہریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں روس کی اور یوکرین کی کہ جو تقریباً 10 مہینے سے وہاں پہ جنگی کیفیت طاری ہے، اور روس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ یورپ کو پیٹرول اور جو انرجی سیکٹر کی جو مصنوعات ہیں ان کی فراوانی نہیں دے گا، ان کی سپلائی جاری نہیں رکھے گا، بیکاز آف کہ جناب یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور نیٹو والے جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے کہ یوکرین جو کہ سابقہ ریاست رہی ہے روس کی، وہ نیٹو میں کیوں شامل ہو جائے. اس بیسس پہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ وہاں پر فائرنگ ہے، میزائل اٹیکس چل رہے ہیں یوکرین میں. اچھا، ان بیسس پہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تیل کی قیمتیں ان بیسس پہ بھی اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں، کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے، وہاں پہ پیٹرول، ڈیزل، انرجی کی شدید ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے پورے یورپ میں. اور جب روس یعنی جو کہ ایک بہت بڑی پائپ لائن پورے روس کو جاتی ہے، پولینڈ اور جرمنی سے ہوتی ہوئی، فرانس ہوتی ہوئی، جس کو ہم نارڈ اسٹریم 2 کہتے ہیں، اس کے اندر سے اگر جو گیس کی سپلائی روک دی جائے، پیٹرول کی سپلائی کو روک دیا جائے، یا اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس کریٹ کیا جائے، تو پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی پرائسز میں اضافہ لازمی طور پر ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم واچ میں رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا، آج جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ملحوظہ خاطر رکھیں گے اور چیک میں رکھیں گے کہ آئندہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، ہمارے برادر ملک یونائٹڈ عرب ایمریٹس آج نیشنل ڈے کے حوالے سے بند رہے گا، اور ان کی غالباً 51 سال ہو گئے ہیں ان کی آزادی کو. ہماری طرف سے تہہ دل سے مبارکباد متحدہ عرب امارات کو کہ وہ اپنا 51 یعنی 51 سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی انڈیپینڈنس کو. ہماری طرف سے ان کو بہت بہت بدائی ہو اور بہت بہت مبارک ہو.
اچھا، اس کے ساتھ اور جو خبریں میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا وہ یہی کہ جناب آج ٹیکنیکل کلوزنگ بہت امپورٹنٹ رہے گی، اور اس کے ساتھ جو کہ جاب کی رپورٹ ہے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، تو اس کو نظر میں رکھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج کچھ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ میں کافی عرصے سے آپ کے ساتھ پاکستانی اکانومی کے بارے میں تھوڑا بہت جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، جس میں خاص طور پہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمتیں ہیں اس میں ایک تاریخی اضافہ دکھائی دے رہا ہے، 240 روپے، 235، 40، کہیں 245، کہیں 250، ایک مکس باتیں سننے میں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ جناب نئی حکومت آ گئی، نئی وزیر خزانہ آ گئے، اسحاق ڈار صاحب تو جو ڈالر ہے وہ 200 روپے اور 180 روپے ہو جائے گا، لیکن میں نے اس دن بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں، فیکچوئل گراؤنڈ میں یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمیں ڈالر کو اسٹرانگ نیچے لانے کے لیے، پاکستانی کرنسی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وار فوٹنگ میجرز اڈاپٹ کیے جائیں، اور پاکستان میں جو غیر ضروری امپورٹ بل ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے، اور جب تک ہم اپنے امپورٹ بل کو ریڈیوس نہیں کریں گے ہماری جو ہے وہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں مستقل اضافہ رہے گا، جو کہ ایک بڑا ایک سیٹ بیک ہے، ایک نیگیٹو امپیکٹ ہماری پاکستانی اکانومی پہ چھوڑتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس جو خبروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، آج خبر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ شرنک کر گئی ہے پچھلے مہینے، اور اس میں ڈکلائن ہوا ہے، تو یہ بڑی نیگیٹو خبر ہے، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس خبر سے صرف یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ایکسپورٹ شرنک ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اپنی امپورٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی اکانومی کو اسٹرانگ ہونے کے لیے وہ ایکسپورٹ بیس اکانومی ہونی چاہیے، ایکسپورٹ کو ہمیں انسینٹیو دینا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں، تاکہ ہمارا اپنے کنٹری کی جو کرنسی ہے، روپیہ ہے، وہ اسٹرانگ ہو، اور ادر کرنسیز جو ہے وہ ڈکلائن ہو جائیں، نہ کہ وہ اسٹرانگ ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑا نیگیٹو خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ ایکسپورٹ ہماری ڈکلائن کر رہی ہیں، اور تقریباً ہمارا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً 48 بلین ڈالر کا ہمارا جو ہے وہ تجارتی خسارہ ہے، اور ہم اس کو بھرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین ڈالر پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں یہ کہوں کہ جناب پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا؟ دیر از نو وے، دیر از نو چانس۔ اور جب تک پاکستان ایک وار فوٹنگ میجرز پہ اپنی ایکسپورٹ بل کو بڑھاتا نہیں ہے اور امپورٹ بل کو ڈکلائن نہیں کرتا، اس وقت تک پاکستان میں روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا۔ یہ پہلے بھی میں آپ سے کافی ذکر کرتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک خبر ہمارے پاس لگی ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس پچھلے مہینے سلولی بڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ جو تیل کی پرائسز ہیں وہ 74، 75، 72 ڈالر پہ چلتی رہی، حالانکہ اس سے پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں تو 92 ڈالر تک بھی پیٹرول کی پرائسز رہیں۔ کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں، برینٹ آئل بھی اوپر رہا، 100 ڈالر تک پہنچا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ تھوڑا سا کم تو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اوپری سطحوں پر ہے، لیکن اس کا جو ایک ٹرینڈ تھا وہ تھوڑا سا سلو ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور what remains at multi years high، پاکستان کا جو اس وقت انفلیشن ریٹ دکھا رہے ہیں 23.8، جو کہ پچھلے مہینے اکتوبر میں تھا 26.6، تو 23.8 ہوا ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ابھی بھی مستقل اوپری سطحوں پر ہے۔ بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور آج جمعہ ہے، جمعے کی کلوزنگ چیک کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو، اس پلیٹ فارم کو جو کہ www.yasinanalysis.com ہے، اس کو آپ جلد از جلد جوائن کریں، تاکہ ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینج کرنے میں سہولت دے سکے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔